अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर मोईद पीरज़ादा। सबसे पहले तो मुझे आपसे अपॉलॉजीज़ करनी है कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं 12 घंटे के अंदर अगली वीडियो रिकॉर्ड करूंगा और जो सवालात आप उठाएंगे और रेज़ करेंगे उनके मैं जवाब दूंगा। 12 घंटे तो क्या 24 घंटे से ज़्यादा गुजर गए हैं और मैं अब आया हूँ ये वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। लेकिन उसकी वजह यह है कि मुझे नहीं अंदाज़ा था, मेरा ख्याल था 40-50 क्वेश्चन जो हैं वो रेज़ होंगे। मुझे नहीं अंदाज़ा था कि इतने सवाल रेज़ हो जाएंगे। अब तक 600 से ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं, 600 से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए। मैंने एक ही क्वेश्चन को पढ़ा है, उन्हें मैंने कैटेगराइज़ किया है। मैंने कोशिश की है समझने की कि इनको डिफरेंट ब्रैकेट्स में मैं डालूँ ताकि मैं इसको जवाब दे सकूँ। और मैंने फिर उसके जवाब में कुछ ब्रॉडर क्वेश्चंस बनाए जिनको कि मैं एड्रेस जो है वो करना चाहता हूँ और एक एक करके मैं उनको एड्रेस यहाँ पे अभी करता हूँ। और मेरी कोशिश है कि एक या दो वीडियोज़ के अंदर मैं इनका जवाब दे सकूँ। उस सिलसिले की ये पहली वीडियो है। मैंने चीज़ देखी है कि प्रिंसिपली तौर पर अगर हम कैटेगराइज करें तो सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी जो व्यूवर्स हैं उनके जहन में ये बात है कि ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान जो है 1971 के अंदर अगर कोई एक चीज़ गलत ना होती, फॉर इंस्टेंस अगर मुजीबुर रहमान को इक़्तिदार ट्रांसफ़र कर दिया जाता एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड पाकिस्तान, या पोलिश रेजोल्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया जाता, या मिलिट्री एक्शन ना होता, 6 पॉइंट्स को एक्सेप्ट कर लिया जाता, तो फिर चीज़ें ठीक हो जाती और ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान एक मुल्क, एक रियासत, एक मुमलिकत की हैसियत से इकट्ठे रह सकते थे। मैं इस सब्जेक्ट को तकरीबन 20 बरस से पढ़ रहा हूँ। जब से मैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी में था, वहाँ की लाइब्रेरीज़, फिर लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स की लाइब्रेरीज़, मैंने इस हवाले से बहुत लिखा है, बहुत पढ़ा है। जितनी किताबें इस हवाले से पब्लिश हुई हैं, इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, उन्हें भी देखने का मौका मिला है। जो डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं उनको भी देखने का मौका मिला है। और मैं चाहता हूँ कि हम इस डॉट कनेक्टिंग कर लें ताकि हम एक अभाम से निकल के हम एक कंक्रीट रियलिटी की तरफ आ सकें, क्योंकि ये अब 50th एनिवर्सरी है फॉल ऑफ ढाका की, सकूत ढाका की। तो चीज़ों को अब एक ब्रॉड व्यू से समझना जो है, एक नुक्ते पे आना जो है वो बहुत ज़रूरी है। मैं नहीं समझता कि ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान जो हैं वो इकट्ठे रह सकते थे। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं। आप में से बहुत से लोगों ने भी कमेंट्स में लिखा है कि ये किस किस्म का पॉलिटिकल ढांचा था जिसमें ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के दरमियान 1500 किलोमीटर का डिस्टेंस था, दरमियान में हिंदुस्तान की हॉस्टाइल टेरिटरी थी, और जो फॉर्मर ईस्ट पाकिस्तान जो बांग्लादेश है उसकी तीन तरफ, वेस्ट में, ईस्ट में, नॉर्थ में हिंदुस्तान था, हिंदुस्तानी स्टेट्स थी। तो ये भला किस किस्म का मॉडल था, ये किस तरह से कंटिन्यू कर सकता था। कुछ इंडियंस ने भी ऐसा लिखा है, जैसे मखला दतिया जो हैं उन्होंने लिखा है कि प्रिंसिपल वजह ही ये जोग्राफिकल डिस्टेंस था जिस वजह से अल्टीमेटली ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान को अलग होना था और सकूत ढाका ने होना ही था। लेकिन बात सिर्फ इस हद तक नहीं है, हमें थोड़ा सा बंगाल की हिस्ट्री को भी समझने की ज़रूरत है, ये समझने के लिए कि जो कुछ 1971 में हुआ वो क्यों हुआ और वो इनएविटेबल था और उसने होना ही था, वो नागुज़ीर था। देखिए, मुग़ल जो सल्तनत थी 17वीं सदी के आखिर तक, औरंगज़ेब की डेथ के भी 50 साल के बाद तक, 100 साल के बाद तक, उसमें जो सबसे रिचेस्ट प्रोविंस या सूबा था वो बंगाल था, यूनाइटेड बंगाल। बंगाल की फॉर्चून उस वक्त तब्दील होने लगी जब 17वीं सदी के आखिर में ईस्ट इंडिया कंपनी वारिद हुई बंगाल में, और अगले 50 साल में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ट्रेडिंग सिलसिला था, ख़ास करके बैटल ऑफ प्लासी 1757, जिसमें नवाब सिराजुद्दौला को रॉबर्ट क्लाइव ने और अंग्रेज़ों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने शिकस्त दी, उसके बाद बहुत तेज़ी से बंगाल की जो इकोनॉमिक कंडीशनिंग थी वो बदलने लग गई। सो मच हो कि 1760 और 1770 और 75 के दरमियान में कम से कम 3 दफ़ा बंगाल में बड़ा शदीद कहत पड़ा, और उस फैमन के नतीजे में 10 मिलियन से ज़्यादा, यानी 1 करोड़ से ज़्यादा बंगाली जो हैं वो हलाक हो गए। और ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल की वजह से और उसके ट्रेडिंग मॉडल की वजह से बंगाल का जो पिछला एक इकोनॉमिक मॉडल था, जिसमें बंगाल में मैन्युफैक्चरिंग बहुत होती थी, टेक्सटाइल की, शिप बिल्डिंग होती थी, कपड़े बनते थे बड़े ख़ास किस्म के, एम्ब्रॉयडर्ड, सिल्क एंड ऑल दैट, वो मॉडल डिस्टर्ब हो गया और एक तरह से बड़ी रैपिड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई उस पिछली इंडस्ट्री की। अब उसके मुकाबले में बंगाल में अंग्रेज़ों के ट्रेडिंग मॉडल के नतीजे में एक नई इंडस्ट्री जो है वो खड़ी हुई, और उस इंडस्ट्री का आगाज़ हुआ रिवर हुगली के आगे पीछे, जहां अंग्रेज़ों ने फोर्ट विलियम फोर्टिफिकेशन की फैक्ट्रीज़ खड़ी की, और फिर वहाँ पे 3 विलेजेस थे जिसके अंदर से अंग्रेज़ों ने कैलकटा
کا شہر کھڑا کیا جس کو بعد میں اب ہندوستان میں اس کا نام بدل کے کولکتہ کر دیا گیا. لیکن یہ جو کیلکٹا کا شہر تھا یہ انگریزوں نے کھڑا کیا, اور جتنی نئی انڈسٹریل ایکٹیویٹی ہوئی, یعنی جو کچھ بھی پورے بنگال سے ایگریکلچر پروڈکٹ آتا تھا اس کی جو پروسیسنگ ہوتی تھی, اس کی جو مینجمنٹ ہوتی تھی, اس کے جو فائنینشیل میٹر سیٹل ہوتے تھے, اس کی جو ایکسپورٹ ہوتی تھی فار ایسٹ میں, چائنا میں, ریسٹ آف دی انڈیا میں, یورپ کی طرف, وہ کیلکٹا سے مینیج ہوتی تھی. کیلکٹا جو ہے وہ مین ایڈمنسٹریٹو سینٹر تھا ایسٹ انڈیا کمپنی کا, اور پھر وہ ان کا کیپٹل بنا برٹش انڈین امپائر کا, اور 1911 تک کیلکٹا جو ہے وہ برٹش انڈین امپائر کا کیپٹل رہا. 1911 میں ہی پھر دلی میں جو ہے کیپٹل شفٹ ہوا. تو جو سارا انڈسٹریل ماڈل تھا وہ کیلکٹا بیسڈ تھا. 1947 میں جب ڈویژن ہو گئی انڈیا کی, ایسٹ پاکستان ویسٹ پاکستان بن گئے, تو مسئلہ خالی یہ نہیں تھا کہ ایسٹ پاکستان جو ہے وہ 1500 کلومیٹر دور تھا اور درمیان میں ہندوستان تھا, بلکہ ایسٹ پاکستان ڈیوائڈ آف کلکتہ, سیپریٹڈ فرام کیلکٹا, ایک ایسا بیک واٹر تھا, ایک ایسا پسماندہ پارٹ تھا بنگال کا جس کی آبادی تو بہت تھی, لیکن یہ آبادی اسینشلی غریب تھی, ان ایجوکیٹڈ تھی, الٹریٹ تھی, اور ان کے پاس وہ مینیجریل سکلز, وہ فائنینشیل سکلز, وہ بیوروکریٹک سکلز وہ نہیں تھیں. وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ کلکتہ میں رہ گئیں. تو اب ہم ایک ایسا ایسٹ پاکستان دیکھتے ہیں, یہ وہ ایسٹ پاکستان نہیں ہے اس وقت جو بنگال ہم 2021 کے آخر میں دیکھ رہے ہیں, جس کی ایکسپورٹس دسمبر 2021 میں $300 بلین سے بڑھ جائیں گی, پاکستان سے بھی زیادہ ہوں گی, اور جس کی پر کیپٹا انکم پاکستان سے تو زیادہ ہے ہی, ہندوستان سے بھی اس وقت زیادہ ہے. یہ وہ بنگال نہیں تھا, یہ ایک بڑا امپاورش, غریب, ٹرنکیٹڈ, ٹوٹا پھوٹا بنگال تھا, جس کا مین انٹلیکچوئل اور ایڈمنسٹریٹو, مینیجریل, فائنینشیل سینٹر, ایکسپورٹ پروسیسنگ ایبلٹی, دنیا سے ڈیل کرنے کی ایبلٹی, پڑھے لکھے لوگ جو ہے وہ سارے کے سارے کیلکٹا میں رہ گئے. ٹھیک. اچھا, اب ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ سوال ریز بھی کیا ہے کچھ لوگوں نے کہ محمد علی جناح نے اور مسلم لیگ نے اس قسم کا جو ڈیزائن اور ماڈل ہے اسے کیوں ایکسیپٹ کیا 1947 میں. اس کا جواب یہ ہے کہ جناح نے اور مسلم لیگ نے اس قسم کا ایسٹ پاکستان نہ تو کبھی چاہا تھا, نہ انہوں نے اسے ایکسیپٹ کیا تھا. ان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھی. میں آپ کو یاد کرواؤں گا کہ 1940 میں جب لاہور ریزولوشن ہوا تو اس وقت ایک مسلم اسٹیٹ کی نہیں بلکہ مسلم اسٹیٹس کی بات کی گئی تھی, اور بعد میں تو کیبنٹ مشن پلان 1946 کا جو تھا اس کو مسلم لیگ اور جناح نے ایکسیپٹ کر لیا تھا. کانگریس نے بھی شروع میں ایکسیپٹ کیا, اس کے بعد کانگریس نے اسے ریپیڈیٹ کر دیا, اسے وہ پیچھے ہٹ گئے تھے. بہرحال مارچ کے آخری ہفتے میں 1947 میں جب ماؤنٹ بیٹن ایز لاسٹ برٹش وائس رائے ہندوستان میں آئے تو اس وقت حسین شہید سہروردی جو پرائم منسٹر تھے اس وقت پورے یونائٹڈ بنگال کے اور مسلم لیگ کے لیڈر تھے, انہوں نے ان سے ملاقات کی اور انہوں نے ان کو کہا کہ ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں اور ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ ہم ایک یونائٹڈ بنگال ہمیں چاہیے, اور ایک یہاں پر تھرڈ ڈومینین اسٹیٹ جو ہے ہو سکتی کہ نہیں ہے کہ برٹش انڈیا شوڈ ناٹ بی ڈیوائڈیڈ انٹو 2 اسٹیٹس بٹ شوڈ ایکچولی بی ڈیوائڈیڈ انٹو 3 اسٹیٹس ود 1 یونائٹڈ بنگال. اور یہ وہی چیز ہے جس کے حوالے سے 27 اپریل 1947 کو 1947 میں حسین شہید سہروردی نے, دا پرائم منسٹر آف بنگال, نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے کہا کہ جو مسلم لیڈرشپ ہے مسلم لیگ کی اور جو کلکتہ کی ہندو لیڈرشپ ہے, اس وقت ان کو سپورٹ تھی, جو کی لیڈر تھے ان کے ساتھ وہ سرت چندرا بوس تھے, لیکن اس کے علاوہ شیڈیول کاسٹ ہندوز جو تھے ان کی سپورٹ تھی مسلم لیگ کو, اور انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک یونائٹڈ بنگال چاہیے اور جو ایک کنفیشنلسٹ اسٹیٹ ہوگی جس طرح کی لیبنن میں ہے, جس میں پرائم منسٹر جو ہے وہ مسلمان ہوگا لیکن اس کا انٹیریئر منسٹر جو ہے وہ ہمیشہ ہندو ہوگا, اور ایک اس کا پورا ماڈل تھا, اس کا ایک 5 پوائنٹ ایجنڈا تھا, اس پہ انہوں نے بحث کا آغاز کیا اور اس کو ایک بائی پارٹیزن سپورٹ خاصی دیر تک حاصل رہی. تاہم جب ان کی ماؤنٹ بیٹن سے ملاقات ہوئی تو ماؤنٹ بیٹن نے بھی اس آئیڈیا کو پسند کیا بیکاز اے سپریم کمانڈر آف دی الائیڈ فورسز ان فار ایسٹ, ماؤنٹ بیٹن کو بخوبی یہ اندازہ تھا, جو ماؤنٹ بیٹن نے اپنی اس کتاب میں جو ماؤنٹ بیٹن کی ڈائریز پہ اور انٹرویوز پہ مبنی ہے, فریڈم ایٹ مڈ نائٹ, جو لیری کالنز اور ڈومینک لیپیئر نے لکھی ہے وہ کتاب, اس کی میں امیج آپ کو دکھاتا ہوں. اس کتاب میں ماؤنٹ بیٹن نے باقاعدہ اس کا ذکر کیا ہے کہ ماؤنٹ بیٹن کنونس تھا
کہ یہ ایسٹ پاکستان ویسٹ پاکستان کی جو بنگال کی ڈویژن ہے یہ تو 20 برس بھی نہیں چلے گی، بیکاز سپریم کمانڈر کو اندازہ تھا کہ کس قسم کے فائنینشیل لاجسٹک اسٹریٹجک مسئلے جو ہیں اسٹیٹ کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. تو ماؤنٹ بیٹن جمپڈ آن دی آئیڈیا ود سہروردی اینڈ ہی سیڈ کہ بٹ واٹ اباؤٹ جنا، آئی مین ول جنا ایگری ٹو دیٹ. اور اس پہ حسین سہروردی نے ماؤنٹ بیٹن کو کہا کہ یس مسٹر جنا ہیز آلریڈی اپرووڈ اٹ. ان فیکٹ گاندھی جو ہے ہی از آلسو بٹ سمپیتھیٹک ٹو دی آئیڈیا. یہ بات ہمیں پتہ ہے اس وقت اس نے ماؤنٹ بیٹن کو نہیں کہی ہے. اچھا اس کے بعد کیا ہوا کہ ماؤنٹ بیٹن نے کہا کہ ماؤنٹ بیٹن نے اپروول کے لیے لندن کو لکھا. اس وقت سر ایلن لینکس بوائڈ کولونیل سیکرٹری تھے. لیکن کچھ دنوں کے بعد لندن سے یہ جواب آیا ٹورڈز دی کہہ لیں کہ مئی کے درمیان میں یہ جواب آیا کہ نہیں، برٹش گورنمنٹ کا ہز میجسٹیز گورنمنٹ کا جو کلیئر ویو یہ ہے کہ برٹش انڈیا سے صرف 2 ڈومینین اسٹیٹس نکل سکتی ہیں، ایک پاکستان اور ایک ہندوستان. اب بیہائنڈ دا سین جو چیزیں پڑھ کے پتہ چلتا ہے وہ یہ کہ یہ مسئلہ خالی برٹش گورنمنٹ کا نہیں تھا، بلکہ کانگریس جو اس وقت ایٹلی گورنمنٹ جو لیبر کی تھی لندن میں، اس کے اوپر کانگریس کا بہت انفلوئنس تھا. سو مچ ہو کہ یہ بھی آپ آرگیو کر سکتے ہیں کہ جب لارڈ ویول کو نکالا ایز وائس رائے 1946 میں، 46 کے آخر میں، اور اس کی جگہ ماؤنٹ بیٹن کو لایا، تو ماؤنٹ بیٹن کی سلیکشن میں اور ماؤنٹ بیٹن کو لاسٹ وائس رائے کے طور پہ لانے میں کانگریس کا جو لندن کے اندر انفلوئنس تھا وہ بہت امپورٹنٹ تھا. سو کانگریس میڈ اٹ کلیئر، نہرو اینڈ نہروز کلوز جو کولیگس تھے دے میڈ اٹ کلیئر ٹو لندن کہ ہمیں ایک یونائٹڈ بنگال قبول نہیں ہے، اور بنگال کی اور پنجاب کی ڈویژن اور کشمیر، یہ 3 چیزیں جو تھیں یہ لندن کو کلیئر کر دی گئیں. اور چونکہ لندن کو پتہ تھا کہ ان کی سب سے بڑی اس وقت ضرورت یہ تھی کہ جو کامن ویلتھ اسٹیٹس بنیں گی اس میں ہندوستان کی انکلوژن جو تھی وہ ایک مسٹ ریکوائرمنٹ تھی برٹن کی پریسٹیج کے لیے، برٹن کی اسٹریٹجک ایک پرسیپشن کے لیے. اور اس لیے مسلسل لندن نے سبمٹ کیا ٹو کانگریس بل. مطلب پاکستانی اور مسلم لیگ جو تھی دیٹ واز ناٹ اے ویری امپورٹنٹ نیگوشیٹر فرام لندن پوائنٹ آف ویو. سو دا برٹش امپائر میڈ اٹ کلیئر کہ یونائٹڈ بنگال نہیں رہ سکتا. اور پھر باوجود اس کے کہ مسلمس بنگالی مسلمانوں نے اور بنگالی ہندوز کی ایک تعداد نے، خاص کر کے شیڈول کاسٹ نے خاصی اسٹرگل کی، اس کے بارے میں لیگل کام کیا، ڈاکومنٹیشن کی، دیٹ واز پٹ ٹو دی ووٹ ایز ویل اسمبلیز کے اندر، ویسٹ بنگال کی لیجسلیچر میں، ایسٹ بنگال کی لیجسلیچر میں. اور اس ووٹ میں جو ایسٹ بنگال کی لیجسلیچر تھی اس نے پریڈومیننٹلی طور پر مسلم لیگ نے اس کو سپورٹ کیا کہ ہمیں ایک یونائٹڈ بنگال چاہیے، جس طرح سے مسلم لیگ نے ایک یونائٹڈ پنجاب کے لیے بھی ووٹ کیا تھا. لیکن کانگریس ایڈیمنٹ تھی، نہرو ایڈیمنٹ تھے، بزد تھے کہ ہمیں یونائٹڈ بنگال نہیں چاہیے اور بنگال کی ڈویژن ہوگی، اور کسی بھی صورت میں کیلکٹا جو ہے وہ دوسری طرف جو ہے وہ نہیں جا سکتا. تو یوں ایک ایسا ٹرنکیٹڈ موتھ ایٹن پاکستان جس کا عجیب و غریب قسم کا پولیٹیکل ڈھانچہ اور سٹرکچر تھا، جو ہم حیران پریشان ہوتا ہے آدمی آج اس کے حادثے کی بھی 50 سال کے بعد کہ یہ کس قسم کا ماڈل تھا جس میں 2 اسٹیٹس جو ہیں وہ 1500 کلومیٹر کے ڈسٹنس پہ تھیں، جن کی تمام لاجسٹک کنٹینیوٹی جو تھی وہ ایک ہاسٹائل ٹیریٹری سے گزرتی تھی. تو یہ چیز جو ہے یعنی آپ کے کہہ سکتے ہیں کہ جو کمبائنڈ پاکستان تھا ایسٹ اینڈ ویسٹ پاکستان، اس کی جو فیٹ تھی وہ دسمبر 1971 میں یا مارچ 1971 میں سیل نہیں ہوئی. اس کی فیٹ بٹوین اپریل اینڈ اگست 1947 سیل ہو گئی تھی. یعنی اپریل اور اگست 1947 کے درمیان ایک ایسا پولیٹیکل اور ایڈمنسٹریٹو ماڈل جو ہے وہ کھڑا ہو گیا تھا جو چل نہیں سکتا تھا. نہ صرف جنہا مسلم لیگ اور ہندو بزنس کمیونٹی اور شیڈول کاسٹ چاہتے تھے کہ یونائٹڈ بنگال ہو، بلکہ بنگال کے اس وقت کے جو گورنر تھے انگریز سر فریڈرک باروز، وہ بھی کلیئرلی کنونس تھے کہ ایک ڈیوائیڈڈ بنگال جو ہے وہ ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر ہوگا. بہرحال بنگال ڈیوائیڈ ہو گیا جیسا کہ میں نے آپ کو ایکسپلین کیا. اب اس کے نتیجے میں ایک نئی قسم کی اکنامک ڈسپیرٹی، اکنامک ڈسفنکشنالٹی، ایک اکنامک چیلنج کھڑا ہوا جس کا وہ کینسر کھڑا ہوا ایک اکنامکس کا. بیکاز 19 سینچری کے شروع میں انگریزوں نے جھوٹ ڈسکور کیا. میں نے آپ کو پہلے ایکسپلین کیا کہ بنگال کی جو پچھلی انڈسٹری تھی اسے ایسٹ انڈیا کمپنی نے ڈسٹروائے کر دیا اور ایک ری انڈسٹریلائزیشن ہوئی ان دا لیٹر پارٹ آف 18 سینچری. لیکن 19 سینچری کے شروع میں انگریزوں نے اسپیشلی دی آئرش جو ٹریڈرز تھے انہوں نے بنگال میں جھوٹ ڈسکور کیا. اب جھوٹ کا جو فائبر ہے جس کے ساتھ بہت سی چیزیں بنتی رہیں وہ تو خیر کئی صدیوں سے استعمال ہو رہا تھا بنگال میں. ابھی بھی ویسٹ بنگال اور ایسٹ بنگال جو ہیں جو بنگلہ دیش ہے وہ دنیا کا شاید 90% سے زیادہ جو جھوٹ ہے اسے یہیں سے وہ ایکسپورٹ ہوتا ہے، یہیں اس کی پروڈکشن ہوتی ہے.
لیکن انگریزوں نے اس کو ارلی 19 سینچری میں ڈسکور کیا اور پھر 1850s آنورڈ ہوگلی ریور کے آگے یعنی کلکتہ کے آگے پیچھے درجنوں کے حساب سے وہ فیکٹریز کھڑی ہوئیں، ایک پوری انڈسٹری کھڑی ہوئی جو اس پورے جوٹ کے فائبر کو پروسیس کرتی تھی، جو پورے کے پورے بنگال سے آتا تھا اور پھر اسے وہ ایکسپورٹ کرتی تھی. یعنی وہ انڈسٹری جو اس جوٹ کو پروسیس کرتی تھی، سمجھتی تھی، اس کو فائنینس کرتی تھی، اس سے ریلیٹڈ جو بینکنگ ریلیشن شپ تھے، جو مینجمنٹ ریلیشن شپ تھے، وہ سب کے سب کیلکٹا بیس تھے. جب 1947 کے بعد کیلکٹا رہ گیا انڈیا میں اور ایسٹ پاکستان ڈھاکہ میں اس کی پاور شفٹ ہو گئی، تو اب کوئی طریقہ ہی نہیں تھا کہ یہ جوٹ کو کیسے پروسیس کیا جائے، کیسے ایکسپورٹ کیا جائے. تو پہلے چند برس تو کیلکٹا پہ ہی ریلائنس رہی. پھر ہندوستان پاکستان میں پولیٹیکل ٹینشنز ڈیولپ ہونے لگ گئیں اور کیلکٹا کی پروسیسنگ ایبلٹی جو ہے وہ ختم ہو گئی. اور ویسٹ پاکستانی جو انڈسٹریز تھے، اس کے پوائنٹس بڑے امپورٹنٹ ہیں، میں نے لکھ کے رکھے ہوئے، جو ویسٹ پاکستانی انڈسٹریز تھے انہوں نے آ کے ایسٹ پاکستان کے اندر جوٹ کی فیکٹریز جو ہیں اسٹیبلش کی، جس میں چند نام بڑے مشہور ہیں، جس میں بوانیز ہیں، جس میں آدم جی ہے، جس میں اصفہانیز ہیں، جس میں داؤدز ہیں. لیکن یہ جو ویسٹ پاکستانی انڈسٹریلسٹ تھے انہوں نے جب جوٹ کی فیکٹریز لگائیں اور سارا کا سارا جو جوٹ کا ایکسپورٹ تھا، اس کا جو فائنینشیل کام تھا معاف کیجیے گا، وہ کراچی سے ہوتا تھا. یہ اپنی ساری جو مینیجریل کلاس تھے، یعنی مینیول کام کرنے والا غریب جو لیبرر تھا وہ تو بنگالی تھا، اور اس کو مینیج کرنے والا جو ٹاسک ماسٹر تھا، جو سپروائزر تھا، جتنی مینجمنٹ لیئرز تھیں وہ ویسٹ پاکستان سے، اسپیشلی کراچی سے یا پنجاب سے آ رہی تھیں. جس کے نتیجے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک نئی قسم کی اکنامک اپارتھائڈ کھڑی ہوئی. سیٹھ کو اپنا لوائلسٹ چاہیے تھا، ٹاسک ماسٹر چاہیے تھا، اور بنگالیز میں ایک بڑی شدید قسم کی اکنامک ڈیپریویشن پیدا ہوئی اور ان کو لگا کہ ہمارا جو ہے یہاں پر ہمیں بہت بری طرح سے جو ٹریٹ کیا جا رہا ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جوٹ کی جو ایکسپورٹس تھی، جو اس وقت کمبائنڈ پاکستان کی سب سے بڑی فارن ایکسچینج ریزرو کا ذریعہ تھا، اس کی ایکسپورٹ تھی، اس کا بہت بڑا شیئر جو ہے اس کی ساری مینجمنٹ ہی کراچی سے ہو رہی تھی، اور اس کی اکنامک پائے کی جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ بھی وہیں سے ہونے لگ گئی، وہ بھی وہیں سے انفلوئنس ہو رہی تھی. جس کے نتیجے میں ایک اکنامک اپارتھائڈ کے نے نہ صرف اکنامک اپارتھائڈ کے احساس نے جنم لیا، بٹ ان ریئلٹی بھی ایک ایسی اکنامک اپارتھائڈ ہو رہی تھی. اور یہی وجہ ہے کہ جب آپ شیخ مجیب الرحمان کے 1970-71 کے 6 پوائنٹس ایجنڈے کو دیکھتے ہیں تو وہ جو 6 پوائنٹ ایجنڈا ہے وہ بیسکلی طور پر ایک اکنامک ری ڈسٹریبیوشن کا ایجنڈا ہے، جہاں پر ایک اکنامک جسٹس جو ہے وہ مانگا جا رہا ہے ویسٹ پاکستان سے پرنسپلی طور پہ. سمنگ اٹ اپ، باٹم لائن یہ ہے کہ 1947 میں جس طرح سے ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کریٹ ہوئے، اس میں صرف مسئلہ یہ نہیں تھا کہ 1500 کلومیٹر کا ڈسٹنس تھا، لاجسٹک پرابلم تھا، اور 3 طرف سے ہندوستان سے سراؤنڈڈ تھا. اس پہ ہمارا فوکس جو ہے ڈسکشن میں زیادہ اس لیے جاتا ہے کہ چونکہ ہم پہ الزام لگ گیا 93,000 پرزنر آف وار کا، شیمفل سرنڈر کا، 30 لاکھ بنگالیوں کو قتل کرنے کا، 2-3 لاکھ عورتوں کو ریپ کرنے کا، بہت ایگزیجریٹڈ قسم کے یہ ساری ہیں پوزیشن. لیکن ہم ان ایگزیجریٹڈ الزامات کا جواب دیتے رہے، اور جو باقی تو زیادہ تر جو ڈسکشن کا فوکس ہے وہ اسی طرف رہتا ہے. لیکن جو دوسری ریئلٹی ہے کہ اس کے اندر پورے ماڈل میں ایک ان بلٹ ڈسفنکشنالٹی تھی جس کو شاید ایڈریس نہیں کیا جا سکتا تھا، یا کم از کم اس کو ایڈریس نہیں کیا گیا 1947 سے لے کے 1970-71 تک، جب 1970 کے الیکشن آ گئے. اور جو ساری ڈسکشن کا فوکس آپ دیکھتے ہیں ٹیلی ویژن پروگرامز میں وہ یہ رہتا ہے کہ اگر جو ہے 1971 میں ہم 6 پوائنٹس کو ایکسیپٹ کر لیتے، مجیب کو ٹرانسفر آف پاور کر کے پرائم منسٹر بنا دیتے، بھٹو ختم ہو جاتا، ملٹری ایکشن نہ ہوتا، تو شاید چیزیں جو ہیں وہ بالکل ٹھیک ہو جاتی. میں آپ کو اگلی ویڈیو میں ایکسپلین کروں گا کہ یہ جو ان بلٹ ڈسفنکشنالٹی تھی یہ 1970-71 میں کیوں ٹھیک نہیں ہو سکتی تھی، اور جو آپ کے ذہنوں میں سوال ہیں کہ یہ کر دیتے، وہ کر دیتے، پولش ریزولوشن ایکسیپٹ کر لیتے تو اس سے شاید کوئی بہت بڑا فرق پڑتا. اس سے کیا فرق پڑ سکتا تھا، کس قسم کا فرق پڑ سکتا تھا، اور کیا نہیں ہو سکتا تھا، وہ میں آپ کو ایک اگلی ویڈیو میں ایکسپلین کروں.